अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV आज एक खसूसी इंटरव्यू के साथ आपके सामने साबिक वज़ीर कानून पंजाब और मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर सूबा पंजाब के राना सनाउल्लाह जो इस वक्त जेल में हैं। इल्ज़ाम है मनशियात की स्मगलिंग का, संगीन इल्ज़ाम है, मगर पिछले ही दिनों लाहौर में उनके केस की समाअत के दौरान उनके जज ने जो केस सुन रहे थे एक इंकशाफ किया कि उनको एक व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए कार्रवाई से रोक दिया गया है और उनका तबादला कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज़म नज़ीर तारर एडवोकेट, जो कि साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन हैं और राना सनाउल्लाह के वकील हैं इस अहम केस में। आज़म नज़ीर तारर साहब, बहुत शुक्रिया MJ TV को वक्त देने का। आप बताना चाहेंगे कि क्या वाक़या हुआ अदालत के अंदर और क्या सूरत हाल थी? जी थैंक यू मती साहब। देखिए, ये उस दिन तो वाक़या हुआ ही हुआ ना। थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं। उससे जो प्रीवियस सैटरडे था, ये पिछले बुध को हुआ है जिस दिन ये व्हाट्सएप चला है। उससे प्रीवियस सैटरडे को इस्लामाबाद से अपॉइंटमेंट हुई। मिन्हाज साहब हैं, हमारे कुलीग हैं यहाँ पे, इनाम अमीन मिन्हाज साहब। वो तशरीफ़ ले गए और उन्होंने कहा कि जी मैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हुआ हूँ इस केस में, तो मुझे टाइम दिया जाए तैयारी के लिए। ट्रायल जज को हमने कहा जी ये पोस्ट अरेस्ट बेल का मैटर है और दूसरा हम एक CCTV फुटेज मांग रहे थे जो कि इस केस के लिए बहुत क्रूशल है। तो वो टाइम बाउंड चीज़ें होती है, कई आपको पता है वो CCTV के रिटेंशन का पीरियड होता है, महीना, 2 महीने, 3 महीने, तो वो भी एक एप्रीहेंशन थी। उसमें जज साहब ने कहा कि चलें ये आपकी म्यूचुअल कर्टसी है तो आप इसको एक आध दिन दे दें। तो हमने एतराज़ नहीं किया। तय ये हुआ कि इतने दिन आपको दिए जा रहे हैं, आप तैयार हो के आएंगे और ये बेल जो है ये आर्ग्यू होगी। कौन तैयार होके आएगा? इनाम अमीन मिन्हाज साहब जो प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे। एक प्रोसिक्यूटर ऑलरेडी थे उस केस में, जो राय साहब हैं, जो लाहौर बेस्ड हैं, जो उस कोर्ट के प्रोसिक्यूटर हैं। बुध को जब हम गए दोबारा इस केस में, तो मिन्हाज साहब की जगह राना काशिफ साहब आए इस्लामाबाद से। तो उन्होंने कहा कि जी अब मैं प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हुआ हूँ, मतलब आप ये तीसरे प्रोसिक्यूटर हैं, तो आप मुझे टाइम दें, मैं आपको नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ अपनी अपॉइंटमेंट का। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है आप ले लें। हमने कहा जी कि हम समझते हैं कि ये ड्यूली अपॉइंटेड प्रोसिक्यूटर हैं, तो नोटिफिकेशन तो तब होना अगर हम एतराज़ करें कि जी ये अपॉइंट हुए हैं या नहीं, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे पूछ लें। उन्होंने कहा जी हाँ ये हमारे प्रोसिक्यूटर हैं। तो जज साहब ने कहा जी आपकी सहूलत के लिए ये करते हैं कि कुछ बातें हमने सुन ली थी लास्ट डेट पे, आपकी मौजूदगी में ये दोबारा बहस कर देते हैं। 8:10 पे, ये 8 बजे कोर्ट बैठी, थोड़ी बहस मुबाहिसे के बाद 8:10 से लेके 9 बजे तक हमने अपनी दरख्वास्त ज़मानत, जो उनके हमराई मुलाजमीन हैं बेचारे, वो जो डेली वेजर थे 15,000 महीने पे, सिक्योरिटी गार्ड्स, उनकी बेल एप्लीकेशंस, और जो हम CCTV फुटेज मांग रहे हैं वो एप्लीकेशन हमने आर्ग्यू की। तो ऑन द लाइटर साइड हमने कहा जी ये इतने एक्सपीरियंस्ड हैं प्रोसिक्यूटर साहब, ये इनका आंसर कर दें, ये रोज़मर्रा के केस हैं और इसको भी एक अनवर, अकबर और बूटे का केस लिया जाए। अच्छा, अभी इस मरहले तक राना सनाउल्लाह जेल में हैं एक काफ़ी अरसे से, और हुकूमत के प्रोसिक्यूटर जो है वो मोहलत पे मोहलत मांगी जा रही है। जब ये बेल हमने फ़ाइल की तो अनप्रेसिडेंटेड टाइम दिया गया, 14 रोज़ का नोटिस किया कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त हो प्रोसिक्यूशन के पास ताकि ये मुकम्मल तैयारी करके आएँ। तो फिर क्या हुआ? 14 दिन के बाद मिन्हाज साहब आए, वो 4 दिन की डेट लेके गए। उसके बाद ये हो गया, फाइनल डे आ गया जिसमें काशिफ राना साहब आए। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है आप इसे तैयार होके आए होंगे, आपको पता है केस का, क्योंकि वो बहुत सारी बातों में लुकमे दे रहे थे। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 9 बजे हमने जब बहस ख़त्म की तो उन्होंने कहा जी मुझे 1 दिन और दें। तो जज साहब ने उसको अदरवाइज लिया, उन्होंने कहा नहीं ये गैर मुनासिब बात है। तय हुआ कि आपके पास 1 घंटा है, आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, आप उसे कंसल्ट कर लें, कोई तशनगी रह गई तो हम दोबारा जब टेकअप करेंगे उस वक्त डिसाइड करेंगे। 10 बजे का टाइम तय हो गया, हम लोग चले गए साइड रूम्स में। 10:05 पे जज साहब आए, वो टाइम के बड़े पर्टिकुलर हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ, मैं लेट इसलिए हुआ हूँ कि मैं उठने लगा था केस के लिए, आके बैठने लगा था तो मुझे पैगाम मौसूल हुआ और साथ एक व्हाट्सएप मैसेज आया है कि मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने रीपैट्रिएट कर दिया है
واپس بھجوا دیا لاہور ہائی کورٹ میں، میں اب اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتا. اس پہ بڑا شور بھی مچا کیونکہ دس از انپریسیڈنٹڈ کہ مڈل آف دا ہیئرنگ میں ناٹ دا چیف جسٹس بٹ گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس، وہ جج کا تبادلہ کر رہے ہیں. یہ وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کے جی، آرڈر ان کے سیکشن آفیسر نے کنوے کیا ہوا تھا. کمپیٹنٹ اتھارٹی جو کہ سیکٹری لا ہیں اور ان کے اوپر ظاہر ہے وزارت قانون کے جو وفاقی وزیر ہے وہ فروغ نسیم صاحب ہیں. تو انہوں نے کہا جی کمپیٹنٹ اتھارٹی نے ان کو ریپیٹریٹ کر دیا ہے. تو انہوں نے آرڈر میں بھی لکھوائی یہ بات کہ میں آئی واز ان دا مڈل آف ہیئرنگ، یہ مسلنس اپلیکیشنز تھیں، ڈیفینس بار بار یہ تقاضا کر رہا تھا کہ یہ درخواست ضمانت کیونکہ ارجنٹ نوعیت کا میٹر ہوتا ہے تو اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے، بٹ ناؤ آئی ایم ہینڈی کیپڈ، تو میں ان حالات میں اس مقدمے کی فائل نہیں سن سکتا. تو ایسے میں وہاں پہ بہت باتیں ہوئیں. خیر ہم کورٹ سے نکل آئے، ہم سے مختلف سوالات بھی پوچھے گئے کہ جی یہ کیوں ہوا. اب یہ سوالوں کے جواب تو فروغ نسیم صاحب بہتر دے سکتے ہیں، لیکن جو فیکٹ آف دا میٹر ہے 25 سال میں نے کبھی اس طرح سے یہ ہوتے نہیں دیکھا. جج صاحبان کا تقرر اور تبادلہ یہ ہائی کورٹ کا ڈومین ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف لا. شرف فریدی کیس جس نے طے کیا کہ سیپریشن آف ایگزیکٹو اور جوڈیشری جو ہے وہ آئینی مینڈیٹ کے تحت کی جا رہی ہے اور اس میں انہوں نے فائنل گائیڈ لائنز دے دی. اس کے بعد اسپیشل لیجسلیشنز ہوتی رہی ہیں، اسپیشل کورٹس بنی ہیں، لیکن وہ تقرری جو ہے پریزائڈنگ آفیسر کی وہ ہمیشہ چیف جسٹس کی مشاورت سے اور اس کا تبادلہ بھی چیف جسٹس کی اجازت سے. اسی کیس میں جو ایک اسپیشل فیچر ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک خط لکھا تھا جولائی کے دوسرے. کون کہتا ہے؟ کیا فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو جولائی کے دوسرے ہفتے میں ایک خط لکھا تھا اور ہم نے اپریہینشنز کا اظہار کیا تھا کہ ان جج صاحب کی جو شہرت ہے وہ درست نہیں ہے تو انہیں جوڈیشل کام سے روکا جائے. تو اس کا جواب نہیں موصول ہوا. ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ ان کی ریکویسٹ ٹرن ڈاؤن کر دی گئی تھی بیکاز اٹ واز سو ویگ اور وہ اٹ واز ان دی ایئر، کوئی اس میں وجہ نہیں تھی بیان کی گئی. اب اپوائنٹنگ اتھارٹی اگر اس طرح کے کام کرے گی تو نیچرلی سرکاری معاملات سر انجام. آپ نے کہا نا اپوائنٹنگ اتھارٹی تو وزیر قانون نہیں ہے، وہ تو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں. نہیں، میں عرض کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ کنسلٹی ہیں اور ان کی میننگ فل کنسلٹیشن سے ہی وہ بندہ اپوائنٹ ہوتا ہے. پریکٹیکلی ٹیکنیکلی جو اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے وہ وزارت قانون نکالتی ہے، یہ فیڈرل کورٹس میں آتی ہے، جو پروونشل کورٹس ہیں وہ وزارت داخلہ پنجاب نکالتی ہوتی ہے. کیا لاہور ہائی کورٹ یا اس کے چیف جسٹس نے کوئی وضاحت کی اس معاملے میں؟ ان سے مشورہ کیا گیا تھا؟ جو ان کو ہٹانے سے پہلے وہ تو چٹھی کی لینگویج بتا رہی ہے. انہوں نے جو جنرل کلازز ایکٹ کا ایک اختیار ہے کہ جو پاورز ہیں اپوائنٹ کرنے کی وہی پاورز ہوتی ہیں اس اور نوٹیفیکیشن کو ریسینڈ اور اس کو وڈرا کرنے کی، جیسے انہوں نے وہ مشتاق سکھیرا صاحب کے کیس میں کیا. یہ ایک نئی ریت چل پڑی ہے کہ کوازائی جوڈیشل اور جوڈیشل فنکشنز جو پرفارم کر رہے ہیں ان کے کنسلٹیز کی میننگ فل کنسلٹیشن کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ٹینیور پوسٹنگ ہوتی ہے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے چیف جسٹس متعلقہ ہائی کورٹ کے علاوہ یہ کسی کو اختیار نہیں دیا جا سکتا. مگر مدعی سست گواہ چست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ ایکشن کیا لیا اور کیوں نہیں لیا اگر نہیں لیا؟ ہمارا تو مطالبہ تھا اس دن بھی، ہمارا چیف جسٹس پاکستان سے بھی مطالبہ تھا کہ یہ ایک اتنا سنگین معاملہ ہوا ہے. دیکھیے متی صاحب، آپ خود اس فیلڈ میں کورٹس کو کور کرتے ہوئے آپ کو 1.5 دہائی کے قریب ہو چلی ہوگی. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے کبھی ہوتے نہیں دیکھا. ویسے تو بہت ساری نئی باتیں ہو رہی ہیں آج کل، لیکن یہ اتنا ایک بلیٹنٹ وائلیشن ہے پریکٹس کی بھی اور رولز کی بھی، اور یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے آن دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اس کا مطلب ہے کہ اب حکومت وقت یہ ڈیسائیڈ کیا کرے گی کہ کون سا کیس کس جج نے سننا ہے اور کس وقت سننا ہے اور کس کورٹ میں کس جج کو اپوائنٹ کیا جانا ہے. آپ کو یاد ہوگا اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو ریسنٹ پاسٹ میں جو محمد بشیر صاحب تھے جج احتساب عدالت، ان کو انپریسیڈنٹڈ 3rd ٹائم ایکسٹینشن دی گئی اور دلوانے کے پیچھے جو محرکات تھے وہ یہ تھے کہ وہ جو میاں نواز شریف کے کیسز تھے وہ سینسٹیو نوعیت کے کیسز انہیں کہا گیا اور کہا گیا کہ جج صاحب کیونکہ وہ آلریڈی کاگنیسنس لے چکے ہیں تو ان کا تبادلہ جو ہے وہ شکوک و شبہات
پیدا کرے گا، اس لیے انہیں تیسری ایکسٹینشن دی جائے، اور تھرڈ ایکسٹینشن انہیں دی گئی اس وجہ سے بھئی ایک طرف آپ کا کنڈکٹ یہ ہے اور آپ اس پہ تالیاں بجاتے ہیں، اور دوسری طرف جو جج وہ مسلینیس درخواستیں کیوں نہ ہوں ان پہ ہیئرنگ کر کے جب وہ فیصلے کے قریب پہنچتا ہے تو آپ ان کے نیچے سے قالین کھینچ لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ 26 اگست کو ہوا تھا تو یہ تو پڑا ہوا تھا، تو یہ پہلے کیوں نہیں اور اس طرح کیوں نہیں۔ وہ بڑی سیدھی سی بات ہے، 26 کو اگر نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا تو اسپیشل پروسیکیوٹر کی تعیناتی بھی سرکار کر رہی ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر تو ڈیٹ پہ ڈیٹ مانگ رہے ہیں، ان کے پاس تو بہت اچھا یہ ایک لیگل آبجیکشن ہوتا کہ یور آنر یو آر نو مور جج آف دس کورٹ، تو آپ کیوں اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں؟ وہ تو مانگ رہے ہیں تاریخ، اور جب تاریخ نہیں ملی اور جب انہیں سمجھا گیا کہ اب یہ کسی صورت میں بھی، اور پھر جو لاہور ہائی کورٹ سے پتہ چلا، اس میں بلکہ آپ کے ساتھی ہیں سعید چودھری صاحب، بڑے پرانے وہاں کے کورٹ رپورٹر اور بڑی محنت کرتے ہیں، انہوں نے انفارم کیا ایک نیوز بلیٹن میں، انہوں نے کہا کہ جو ہائی کورٹ کے ریکارڈ کے مطابق 26 اگست کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 28 اگست وہ ہیئرنگ والے دن 9:37 پہ وصول ہوا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کو تصویر بنا کے واٹس ایپ کرنے میں ٹائم لگا، اور وہ تو اس کا مطلب ہائی کورٹ نے وہ نوٹیفیکیشن وزارت قانون کا قبول کر لیا؟ قبول اس لیے میں سمجھتا ہوں کر لیا کہ اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ریپیٹریٹ کر دیا گیا ہے۔ نہیں تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں اس کو روک نہیں سکتے؟ رجسٹرار آفس کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس دن شہر میں نہیں تھے، وہ گلگت کی فلائٹ پہ تھے اور ٹیلی فون پہ ان سے رابطہ ممکن نہیں تھا ہو پا رہا، تو ہم نے پھر جج صاحب کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ لیں۔ جج صاحب کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا کہ ان کو اطلاع کر دی کہ بھئی آپ کے نیچے سے قالین کھینچ لیا گیا، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ڈیسنٹ اور رجسٹرار صاحب نے کہہ دیا 3:30 رہنا، جاگتے رہنا۔ میرے خیال میں ایسے حالات میں کوئی بھی جو انٹیگریٹی والا جج ہے وہ قطعاً اس کیس کو اپنے پاس نہ رکھتا۔ اچھا، رانا ثناءاللہ کے خلاف جو مقدمہ ہے منشیات کا، اس کے حوالے سے ابھی تک حقائق کیا کیا سامنے آئے ہیں، اور وہ کون سی ویڈیو ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں پیش کی جائے مگر وہ پیش نہیں کی جا رہی؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا 2 اوکیزنز پہ وفاقی وزیر انسداد منشیات شہریار آفریدی صاحب نے، ایک تو انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ پریس کانفرنس کی جس میں ڈی جی ANF جو کہ سرونگ آفیسر ہیں پاکستان آرمی کے، وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ان ریبٹیبل ایویڈنس ہے، اور یہ ٹپ آف تھا اور اس پہ ہم بڑے دنوں سے لگے ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑا ریکٹ تھا جس کو ہم بریک کر رہے تھے، جنگ کسی حالت تھی، فلم نہیں بن سکتی تھی۔ نہیں، انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے ریکارڈڈ پروفز بھی موجود ہیں اور وہ ہم کورٹ میں پیش کریں گے، پہلے نہیں دیں گے۔ کورٹ میں ہم نے جب انہوں نے چالان پیش کیا ہے تو ہم نے 3 دفعہ عدالت میں یہ درخواست کی کہ ان سے پوچھا جائے کہ کوئی مزید ایویڈنس ہے، انہوں نے کہا مزید ایویڈنس نہیں۔ تو چالان میں تو ایسے کوئی وہ چھپے ہوئے حقائق سامنے نہیں آئے۔ ایک سی ڈی دی گئی، اور یہ انشور کرنے کے لیے کہ یہ وہی سی ڈی ہے جو ANF نے دی ہے، جج صاحب نے اس پہ ANF کے پروسیکیوٹر کے دستخط لیے اس فلاپی پہ، اور پھر کاؤنٹر سائن کروایا اپنے ریڈر سے۔ اس میں کیا تھا؟ وہ فلاپی ہمیں دی گئی اور ہمیں کہا گیا کہ آپ یہ قبول کریں۔ ہم نے کہا جی ہمیں اس کے کنٹینٹس کا نہیں پتہ۔ وہ فلاپی چلا کے دیکھی گئی تو اس میں ٹوٹل ریکارڈنگ جو ANF کہتے ہیں نا کہ رانا ثناءاللہ کی جو ریکوری ہے، جو پروسیڈنگز ہیں، اٹس آل ریکارڈڈ، بس بعد میں جب جھگڑے شروع ہوئے تو پھر وہ ظاہر ہے جنگ کسی حالت تھی، پھر ہم نہیں کر سکے۔ فلاپی یہ ہے کہ جو موٹر وے پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں وہ ٹوٹل 23 یا 24 سیکنڈ کی ریکارڈنگ ہے۔ فیصل آباد سے CCTV فوٹیج ہے کہ رانا ثناءاللہ کی گاڑی، وہ جو نمبر گاڑی کا ہے، وہ گاڑی وائٹ رنگ کی انٹر ہو رہی ہے، اور 3:19:23 پہ وہ لاہور سے ایگزٹ ہو رہی ہے۔ بس یہ ایویڈنس، یہ ایویڈنس ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ہم 24 لوگ تھے جو ریڈنگ پارٹی تھی، اور رانا ثناءاللہ کے 3 گارڈز تھے اور 2 ڈرائیورز تھے، تو انہوں نے جب ہمارے ساتھ دست درازی شروع کر دی تو پھر ان کو بڑی مشکل سے ہم نے قابو کیا، اور پھر خدشہ نقص امن ہوا تو ہم سارا کچھ اٹھا کے تھانہ ANF لے گئے۔ وہ جو 21 کلو کا بیگ تھا ہیروئن کا یا جو بھی، 21.5 کلو کا، تو اس کی کوئی فوٹیج نہیں ہے برآمدگی؟ اس کی کوئی فوٹیج نہیں ہے۔ وہ بیگ بھی آج تک، رانا ثناءاللہ کا کیس ہے کہ وہ بیگ میں نے آج تک نہیں دیکھا، نہ مجھے دکھایا گیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری کارروائی
1 منٹ کے اندر اندر ہوئی ہے. جب میں اور رانا ثناء اللہ کا یہ جو بیان ہے یہ وہ آج نہیں دے رہے. جب انہیں سب سے پہلے ریمانڈ کی سٹیج پہ پیش کیا گیا ان کی گرفتاری کے 16 گھنٹے کے بعد علاقہ میجسٹریٹ ANF کے پاس, تو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ یہ مقدمہ جھوٹا اور بے بنیاد ہے. میرا ورژن بھی ریکارڈ نہیں یہ کر رہے, مجھے سیاسی بنیادوں پہ اس میں ملوث کیا گیا اور مجھے اسلحہ کے زور پہ اغوا کر کے تھانے لے جایا گیا. اچھا, قانون میں 21.5 کلو ہیروئن کی اسمگلنگ کی سزا کیا ہے؟ یہ سزائے موت ہے جی. یہ 15 کلو ہے بیگ کا وزن نکال کے, 10 کلو سے اوپر چلا جائے تو 2 ہی سزائیں ہیں, یا سزائے موت ہے یا عمر قید ہے. اور نہ صرف رانا ثناء اللہ, وہ تو چلیں جی سیاسی مخالفت ہے اور اس پہ غصہ ہوگا انہیں. سب سے تکلیف دہ بات جو ہے مطیع اللہ جان صاحب اور ہمیں, میرے خیال میں ہم لوگوں کے حقوق کے لیے جنگیں لڑتے ہیں اور بات کرتے ہیں, اور آپ لوگوں نے ہمیشہ ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے. وہ جو بیچارے 5 بے گناہ سیکیورٹی گارڈز اور ڈرائیورز جن کی ایوریج تنخواہیں 15 سے 18 ہزار روپے مہینہ تھی, جو کہ ڈیلی ویجر سے بھی کم ہوتی ہیں, ان کا کیا قصور ہے کہ ان کے گھروں کے چولہے بجھا دیے گئے ہیں اور وہ جیل کاٹ رہے ہیں ان کے ساتھ. ان پہ بھی یہی الزام ہے کہ یہ کلیکٹیولی اسمگلنگ کر رہے تھے. اور یہ وہ اسمگلنگ کا کیس ہے جس میں ANF کے پاس ان لوگوں کی کسٹڈی ہونے کے باوجود ان کا ریمانڈ نہیں لیا گیا جسمانی. یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی کہ یہ مال کس سے کتنے پیسوں میں خریدا گیا اور یہ مال کس کے حوالے ہونا تھا اور کتنے میں حوالے ہونا تھا. اچھا, اگر یہ کیس جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو اینٹی نارکوٹک فورس آرڈیننس جو ہے, جو قانون ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ کوئی مقدمہ اگر جھوٹا داخل کیا جائے تو اس میں کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے جھوٹا مقدمہ دائر کرنے والوں کے خلاف؟ 2 چیزیں جو ہمارے چیف جسٹس صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو گواہ جھوٹ بولے گا اس کو ہم پرجری میں سزا کریں گے. جو پاکستان پینل کوڈ کی دفعات ہیں 191, 92, 93, 94, ان میں جب آپ سزائے موت سے متعلقہ مقدمے میں کسی کو ملوث کرتے ہیں تو اس کی سنگین سزائیں عمر قید تک ہو سکتی ہیں. دوسری یہ ہے کہ یہ منشیات کی رپورٹ آ گئی ہے کہ یہ ہیروئن ہی ہے. اب 15 کلو ہیروئن جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ رانا ثناء اللہ کی نہیں تھی اور اس پہ پلانٹ کی گئی ہے, تو اس 15 کلو کی پوزیشن کے ذمہ دار یہ ریڈنگ پارٹی ہے. وہ کیس ریورس ہو جاتا ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو منشیات ہیں یہ ان کے غیر قانونی قبضے میں. مگر جو پریس کانفرنس کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے سنگین الزامات لگائے, جس میں ANF کے سربراہ اور وزیر داخلہ بھی ہیں شہریار آفریدی, کیا آپ ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کرنا چاہیں گے؟ اس لیے اس سٹیج پہ ہوگی کہ جب ٹرائل کورٹ کی ججمنٹس آ جاتی ہیں. ہمارے پاس ملیشیس پروسیکیوشن کا رائٹ ہے, ہمارے پاس اسی کورٹ کو اپلائی کر کے پرجری میں جو ANF کے قانون کے تحت ANF کا قانون اور جو ہمارا ملکی قانون ہے وہ اس پہ لاگو ہوتا ہے. وقت آئے گا. یہ ایک ورسٹ ایگزامپل ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی. وقت آئے گا جب یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں گی. تو ابھی نیکسٹ کیا ہے, اگلی سماعت کی تاریخ کیا ہے, کون سے جج تعینات کیے گئے ہیں, اور آپ کی آئندہ کی کیا حکمت عملی؟ جب آپ اس طرح کے کیسز بناتے ہیں جن کے پاؤں نہیں ہوتے, تو ایسے کیسز کو لنگر آن کرنے کے یہی طریقے ہوتے ہیں. ابھی تک کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی. کورٹ نے اٹھتے ہوئے مختصر تاریخ دینے کی بجائے 10 روز کی تاریخ دی تھی. اب یہ 7 سپٹمبر کے لیے فکسڈ ہے, لیکن تاحال نہ کوئی ریکمنڈیشن ہے نہ کوئی موومنٹ ہے, کوئی تعیناتی نہیں ہوئی وہاں پر. رانا ثناء اللہ جیل میں رہے. رانا ثناء اللہ جیل میں, اور مجھے اس سے زیادہ تکلیف ان غریب 5 لڑکوں کی ہے جو واحد کفیل تھے اپنے اپنے گھروں کے, اور وہ بے گناہ جیل کاٹ رہے ہیں. تو آپ اپیل میں جائیں گے, ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے جج کی تبادلے کو یا اس تمام صورتحال کو؟ میرے خیال میں یہ ڈیسیجن کیونکہ کلائنٹ نے کرنا ہوتا ہے. میری 7 تاریخ کو ان سے میٹنگ ہوگی دوبارہ جب وہ پیشی پہ آئیں گے. ان سے اس بارے میں جو وہ مشاورت ہوگی, جو انسٹرکشنز ہوں گی, وہ لیگل ٹیم دیکھے گی, پھر اس کو اکارڈنگلی کرے. اچھا, یہ بھی خبریں عام ہیں کہ وزیر قانون نے بھی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات کی ہے اسلام آباد میں. ہاں سن رہے ہیں جی کہ وہ بھی کوئی کہانی ہے کہ کشمیر ہاؤس میں کوئی ملاقات ہوئی, بٹ اٹس آل ان دا میڈیا, سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی چیزیں سنی ہیں میں نے بھی. ٹھیک ہے, اس کی تفصیلات آپ کو نہیں میرے پاس نہیں ہے جی. بہت شکریہ اعظم نذیر تارڑ, جو کہ وکیل ہیں, سابق وزیر قانون پنجاب اور مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کے. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ آخری سماعت کے دوران کیا ہوا, جج صاحب نے کہا کہ وہ ان کو ایک واٹس ایپ میسج موصول ہوا ہے
اور اس کے بعد وہ کیس کی مزید سماعت نہیں کر سکتے، مگر ابھی تک کوئی نئی تاریخ نہیں نکلی، نئے جج کی تقرری نہیں ہوئی، اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کسی قسم کا واضح رد عمل سامنے نہیں آیا کہ آیا لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے مشورے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا یا نہیں۔ بہرحال واٹس ایپ کے اوپر بہت کچھ ہو گیا۔ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ سبسکرائب کیجئے مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو۔ اللہ حافظ۔